हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज के नावल बंधन मोहब्बत का पार्ट 1 और इसकी राइटर हैं अरीज शाह। इब्राहिम अभी अभी घर आया था जब ऐमन और हम्माद आगे पीछे भागते हुए इसकी तरफ आए। हम्माद पहले आकर बाप के गले लग गया, जबकि इसकी प्रिंसेस छोटी होने की वजह से रेसलिंग में अपने भाई का मुकाबला नहीं कर सकी। बाबा, आदि भाई ने मेरे बाल खींचे। अहमद ने बाकायदा अपने बालों की नन्ही नन्ही पोनियों को छू कर बताया, जैसे इब्राहिम जानता ही ना हो ये बाल किस चिड़िया का नाम है। आदि, तुमने बहन के बाल क्यों खींचे? इब्राहिम चेहरे पर मसनूई गुस्सा सजा कर बोला। बाबा, इसने मुझे ओगी कहकर बुलाया। आदि ने किसी कार्टून का नाम लेकर अपनी सफाई पेश की। तब आपने मुझे पिंक पैंथर कहकर बुलाया था। ऐमन भी अपना मुकदमा खुद लड़ने लगी, जबकि समरा इनके करीब खड़ी इन दोनों की शिकायतनामा खत्म होने का इंतजार कर रही थी, ताकि वो इनके बाप के सामने अपनी शिकायतों का पटारा खोल सके। फिर आखिरकार इब्राहिम ने बड़ी मुश्किल से इन दोनों की सुलह करवाई और अपने कमरे में चेंज करने आया। इब्राहिम और समरा के 2 ही बच्चे थे, एक हम्माद जो 6 साल का था, जबकि दूसरी ऐमन जो 4 साल की थी। दोनों में बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन बहुत लड़ते थे। इन दोनों की इन छोटी छोटी लड़ाइयों में इब्राहिम अपनी अकलौती बहन ईमान को बहुत मिस करता था, जो 8 साल पहले शादी के बाद लंदन चली गई थी। वालिद साहब का तो बचपन में ही इंतकाल हो गया था। दोनों को माँ ने पाला था और दोनों में मिसाली मोहब्बत थी। हर वक्त एक दूसरे से लड़ते और फिर कभी ना बात करने का अहद करते। फिर 15 से 20 मिनट में पहले जैसे हो जाते, बिल्कुल ऐमन और हम्माद की तरह। क्या वो भी इसे इसी तरह मिस करती होगी? क्या वो भी अपने बच्चों में अपना बचपन ढूंढती होगी? शायद। सोचते सोचते इब्राहिम नींद की वादियों में गुम हो गया। वो ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था। थोड़ी देर में इसे घर के लिए निकलना था। फिर फोन उठाकर समरा से पूछने लगा कि इसने क्या क्या लाने को बोला था। अभी इसने फोन उठाया ही था कि लंदन से कॉल आ गई। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। लंदन से अफजाल का फोन था। अस्सलामु अलैकुम अफजाल भाई, कैसे हैं आप? बच्चे कैसे हैं और ईमान कैसी है? इसने फोन उठाते ही कहा। वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाई कैसे हैं? अल्लाह पाक का करम है, इब्राहिम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। इब्राहिम भाई, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं, बच्चे और ईमान हम सब पाकिस्तान आ रहे हैं। वो दरअसल मेरी बिज़नेस पार्टनर की शादी है। माहम को भी छुट्टियां थीं, तो इसलिए हमने आने का प्लान बना लिया। मोस्ट वेलकम, ये तो बहुत खुशी की बात है। कब तक आ रहे हैं आप? इब्राहिम ने खुशी से पूछा। वो पिछले 8 साल से अपनी बहन को देखने के लिए बेचैन था। इंशाल्लाह परसों तक हम पाकिस्तान में होंगे, अफजाल ने बताया, और फिर 1-2 बातों के बाद फ़ोन बंद हो गया। खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपनी बीवी बच्चों को ये खुशखबरी सुनाना चाहता था। आज तो इब्राहिम के घर ईद का समा था। हर कोई खुश था। इंतज़ार तो अभी से ही शुरू हो चुका था। समरा पहली बार अपनी नंद से मिलने जा रही थी। फ़ोन पर बात होती रहती थी, लेकिन इतनी नहीं कि वो एक दूसरे को समझ सकें। जब इसकी इब्राहिम से शादी हुई, तब इसे गए हुए बामुश्किल 5 माह हुए थे, जिसकी वजह से शादी तक ना आ सकी। शादी के 4 साल तक ईमान के यहाँ कोई औलाद न थी। अफजाल बहुत अच्छा इंसान था। इसने ईमान का बहुत ख्याल रखा और 4 साल बाद इन्हें एक बेटी की सूरत में खुशी नसीब हुई, जिसका नाम उन्होंने माहम रखा। इस वक्त माहम 4 साल की थी, जबकि इनका छोटा मेहमान तो अभी अभी दुनिया में आया था। साहिल अभी सिर्फ 3 माह का था। इब्राहिम का करीबी रिश्ता बस यही था, क्योंकि बाप के शहीद होने के बाद रिश्तेदारों ने इनका साथ छोड़ दिया। इनकी माँ ने अकेले ही इन्हें पाला था। बाबा,
پھر پھپھو آپ سے لڑتی تھیں؟ حماد اور ایمن اس کے قریب بیٹھے اس کے اور اپنی پھپھو کے بچپن کے قصے سن رہے تھے، جبکہ سمرہ بھی ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ارے وہ لڑتی نہیں تھی، بلکہ میرے سر پر ایک بال نہیں چھوڑتی تھی، وہ مسکرایا۔ پھپھو گندی ہیں۔ ایمن سے اپنے باپ کا دکھ برداشت نہ ہوا۔ اس کا باپ تو ہیرو تھا، وہ کیسے برداشت کرتی؟ اس لیے منہ کا ڈیزائن بنا کر بولی، ارے نہیں میری جان، پھپھو بہت اچھی ہیں، آپ ملو گی نا ان سے آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ ابراہیم نے اسے گود میں لیا۔ بچوں کے سونے کے بعد سمرہ کمرے میں آئی تو ابراہیم ابھی تک جاگ رہا تھا۔ ہاتھ میں اپنے بچپن کی البم پکڑے کسی تصویر پر مسکراتا تو کسی تصویر پر افسردہ ہو جاتا۔ بہن بھائیوں کا ساتھ تو بس یادیں ہی چھوڑ جاتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے انتظار کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ وہ اندر آئی تو ابراہیم ایک بار پھر سے اپنے بچپن کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ بھی قریب بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کی نند کیسی ہے۔ اس گھر میں تو ہر بات پر اس کا ذکر ہوتا تھا۔ شادی کے 5 سال تک تو امی اسے ایمان کے بارے میں بتاتی رہیں، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تب ایمان ماں بننے والی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کے انتقال پر بھی نہ آ سکی، اور اب 8 سال کے بعد وہ اس گھر میں واپس آ رہی تھی۔ 8 سال کے بعد ابراہیم اس سے دوبارہ ملنے جا رہا تھا۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں 8 سال پہلے کی زندگی پر۔ صبح اذانوں سے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی لیٹے لیٹے مؤذن کی پکار کا انتظار کرنے لگی۔ اذان کے بعد پہلی آواز اس کی امی کی ہوا کرتی تھی۔ شاید وہ بھی اذان سے پہلے جا کر اپنے خدا کے حضور حاضری کا انتظار کرتی تھیں، اور اس کا کام میں اپنی اولاد کو بھی شامل رکھتی تھیں۔ ابراہیم بیٹا، ایمان بچہ اٹھو، نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ وہ ہمیشہ سے پہلے ابراہیم کو جگاتی تھی، کیونکہ وہ رات کو کام سے دیر سے واپس آتا تھا اور اسے جاگنے میں مشکل ہوتی۔ ایمان پہلی آواز میں اٹھ گئی۔ امی آپ وضو کریں، اس موٹے کو تو میں جگاتی ہوں۔ ایمان نے ابراہیم کی چارپائی کو گھورا جیسے کوئی شکار اپنے شکار کو گھورتا ہے۔ تم رہنے دو، جاؤ وضو کرو، میں خود جگاؤں گی اپنے بچے کو، بیچارہ رات کام سے تھکا ہارا آتا ہے اور تم صبح صبح اسے تنگ کرنے میں لگ جاتی ہو۔ امی کے لہجے میں ابراہیم کے لیے بے تحاشا محبت تھی، اور آج پھر امی کی وجہ سے ایمان اپنا اتوار والا بدلہ نہیں لے پائے گی۔ جب دوپہر میں سوتے ہوئے ابراہیم نے اس پر ٹھنڈا فریج کا پانی گرا کر اس کی نیند کا بیڑا غرق کیا تھا، اس نے غصے سے ابراہیم کی چارپائی کو گھورا، جس میں ابراہیم کا پیر ہل رہا تھا، مطلب وہ جاگ رہا تھا، اور اس کا پلان ناکام ہونے کی خوشی میں اپنے پیر سے ڈسکو کروا رہا تھا۔ اب امی محبت سے اس کے سرہانے بیٹھی اسے آواز دے رہی تھی، اور ابراہیم نے کسما کر اپنا سر امی کی گود میں رکھ دیا۔ مجھے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا اس گھر میں، وہ منہ بنا کر وضو کرنے جانے لگی۔ ارے کالو، تجھے تو ہم اس گھر سے رخصت کر کے باہر پھینکیں گے، پھر دیکھنا تو امی اور میرا پیار۔ ابراہیم نے چلتی پر تیل کا کام کیا۔ میں نہیں جاؤں گی کہیں بھی، اور اگر کہیں جاؤں گی تو بھی اپنی امی کو ساتھ لے کر جاؤں گی، نہ کہ آپ اور آپ کی بیوی کے پاس چھوڑ کے، جو دن رات میری ماں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ وہ اونچی آواز میں بولتی وضو کر کے باہر آئی۔ او کالو، میری کون سی ظالم بیوی ہے؟ ابراہیم سر کھجاتے ہوئے بستر سے اٹھا۔ ابھی نہیں ہے، بعد میں تو ہوگی نا۔ ایمان نے اس کے مستقبل کا نقشہ کھینچا۔ ہو گئی نا تم دونوں کی تو میں شروع، جاؤ جا کر نماز ادا کرو۔ صبح اٹھتے ہی جب تک ایک دوسرے سے لڑ نہ لو تم دونوں کو سکون نہیں ملتا۔ امی دونوں کو ڈپٹا تو دونوں ہی خاموشی سے نماز ادا کرنے چلے گئے۔ آسیہ کے 2 ہی بچے تھے، ایک ابراہیم جس کی عمر 24 سال تھی اور ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا، جبکہ ایمان 19 سال کی تھی اور کالج میں پڑھتی تھی۔
ان کے اپنے والد میجر رضوان صدیقی ایک مشن میں اپنے وطن کے نام پر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اس وقت ایمان 1 سال کی تھی جبکہ ابراہیم 6 سال کا تھا۔ عمر میں 5 سال بڑا ہونے کے باوجود بھی ایمان اسے بھائی صرف مطلب کے وقت ہی کہتی تھی۔ رضوان کی شہادت کے بعد پینشن سے گزارا مشکل سے ہوتا، لیکن آسیہ شکر ادا کرنے والی عورت تھی۔ اس نے بہت صبر سے وقت گزارا۔ اب ابراہیم 40,000 ماہانہ کماتا تھا، جبکہ ایمان ہر سوچ اور فکر سے بہت دور اپنی پڑھائی میں مصروف، پلس ابراہیم سے لڑنے کو ہر وقت تیار رہتی۔ یہ ان 3 افراد کا ہنستا کھیلتا گھرانہ تھا۔ اللہ کرے جو میرا فریج میں رکھا ہوا پیزا کھائے اس کی فیوریٹ بلو شرٹ جل جائے، ایمان نے اونچی آواز میں دعا مانگی۔ ابراہیم کے ہاتھ رکھے تھے۔ اس نے گھور کر ایمان کو دیکھا، کیونکہ وہ اس وقت استری اسٹینڈ کے ساتھ کھڑا اپنی فیوریٹ لکی بلو شرٹ استری کر رہا تھا، جس کو ایمان سے استری کروانے کا رسک وہ نہیں لے سکتا تھا۔ تمہاری بد دعا سے چیونٹی کو بھی چوٹ نہ آئے، ابراہیم کہہ کر اپنے کام میں مگن ہو گیا، اور اس کے بعد باہر جانے کے بعد انتظار کرنے لگا۔ میں کسی چیونٹی کو بد دعا دے بھی نہیں رہی، میں تو اس 6 فٹ کے خرگوش کو کہہ رہی ہوں جس کی نظر میرے پیزے پر ہے، ایمان نے بے نیازی سے کہا۔ اپنے کورس کی بک اٹھا کر یہیں بیٹھ کر پڑھنے لگی، کیونکہ اس کی موجودگی میں وہ کمرے سے باہر جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ تم نے مجھے خرگوش کہا، وہ بھی صرف ایک پیزے کے لیے جو میں خود لے کے آیا تھا۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی، وہ اکثر ہی اسے کسی نہ کسی خطاب سے نوازتی رہتی تھی۔ ہاں میں نے خرگوش کہا، وہ بھی اس پیزے کے لیے جو تم خود لے کے آئے تھے، اور اپنا حصہ کھا کے دوستوں کے پاس چلے گئے تھے۔ اب یہ میرا حصہ ہے جس پر صرف میرا حق ہے۔ اس ہر گندگی نظر ڈالنے والے کا مقابلہ میں اپنی جان پر کھیل کر کروں گی، ایمان نے جذبات سے بھرپور لہجے میں کہا۔ ابراہیم نے ایک سرد آہ بھر کر اس کی اوور ایکٹنگ کو دیکھا اور اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ ایمان بیٹا آٹا گوندھ لو، باہر سے امی کی آواز آئی تو ابراہیم شرارت سے مسکرایا، جبکہ اس کے اس طرح سے مسکرانے پر ایمان گھورتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جان پر کھیل کر حفاظت کریں گی، ابراہیم سلیقے سے شرٹ ہینگ کرتا بڑی اسٹائل سے فریج کے پاس آیا اور ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر اپنی طرف کھینچا۔ ارے یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ ابراہیم نے سوچا، پھر غور کرنے پر پتہ چلا کہ چپکلی فریج لاک کر کے گئی ہے۔ چلو چھوڑو، اتنے مزے کا تھا بھی نہیں، یعنی انگور کھٹے ہیں۔ ابراہیم تیار ہو کر باہر نکلا جہاں ایمان آٹا گوندھ کر اب برتن صاف کر رہی تھی۔ ایمان نے پہلے دانت کی نمائش کی اور پھر اپنی زبان دکھائی۔ مجھے یہ زبان مت دکھایا کرو، میری زیادہ لمبی ہے۔ وہ باقاعدہ اپنی زبان دکھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ امی یہ دیکھیں میرا کرتا، اس نے ٹھیک سے نہیں دھویا۔ وہ اپنا کرتا امی کے سامنے کرتا بولا۔ ہاں امی بتائیں کہاں سے صاف نہیں ہوا؟ وہ بھی سر پر آ کھڑی ہوئی۔ ہر کام میں غلطیاں نکالتا ہے، مجال ہے جو تعریف کے 2 بول بول دے، ہر وقت کیڑے نکالنے ہوتے ہیں۔ وہ بھی آ کر شروع ہو گئی۔ یہ دیکھیں اس نے میرے کپڑے دھوئے ہیں۔ وہ بھی کہاں ہمت ہارنے والا تھا۔ اور اٹھیں میرا کمرہ دیکھیں آپ۔ گرمی ہونے کی وجہ سے آج کل وہ تینوں ہی باہر صحن میں سوتے تھے، لیکن ابراہیم کو اپنا کمرہ صاف چاہیے تھا، تبھی شروع ہو گیا۔ ہاں یہ بات میں مان لیتی ہوں کہ ٹائم نہیں ملا، اس لیے میں نے ابھی صاف نہیں کیا، لیکن یہ کپڑوں والی بات بالکل جھوٹ ہے، ایمان اپنی صفائی میں بولی۔ ہاں بھائی ایک تم ہی تو سچی ہو، باقی سب جھوٹے ہیں اس گھر میں، وہ منہ بنا کر بولا۔ دیکھو تم جیسے بھی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن میری معصوم امی کو جھوٹا مت بولو، ایمان نے ابراہیم کی بات کاٹی۔ بس کر دو، تم دونوں، ایک تو صبح صبح سورج طلوع ہوتا ہے تم دونوں شروع ہوتے ہو، کوئی ایک دن تو آئے جس دن میں لوگوں کو بتا سکوں کہ آج میرے گھر میں لڑائی نہیں ہوئی۔ انڈیا پاکستان کی طرح لڑتے ہو دونوں۔ امی دونوں کو ڈانٹتے ہوئے ساتھ کمرے کی بیڈ شیٹ سلائی کر رہی تھی، جبکہ ان دونوں کی اشارن لڑائی جاری تھی۔ شام کا وقت تھا،
وہ گھر میں داخل ہوا، امی کو سلام کر کے سب سے پہلے وہ بڑے کمرے میں پہنچا، لیکن یہاں آ کر ریموٹ ایمان کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کا موڈ آف ہو گیا۔ آج پاکستان بامقابلہ سری لنکا تھا، جس کی وجہ سے ابراہیم جلدی آفس سے آیا تھا۔ ارے چپکلی، ریموٹ مجھے دو، میچ دیکھنا ہے، اس لیے جلدی گھر آیا ہوں۔ ابراہیم نے ریموٹ چھیننا چاہا۔ میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، اعلانیہ کہا اور دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ واہ بھائی، تھکا آرا بھوکا گھر آیا ہے اور تم ٹی وی دیکھ رہی ہو، جاؤ میرے لیے کھانا لاؤ، اس نے حکم دیا۔ کھانا وقت پر کھایا جاتا ہے اور اس وقت شام کے 5 ہوئے ہیں، آپ کو 7 بجے کھانا مل جائے گا۔ اور ویسے بھی آپ نے دن کو فون کر کے امی کو بتایا تھا کہ آپ لنچ کر چکے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ میرے سامنے دن میں کھانا نہیں کھایا والا ڈرامہ نہ کریں۔ میرے آدھے گھنٹے کے صرف 5 ڈرامے ہی ہیں، ختم ہونے تک انتظار کریں، ایمان ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے بولی۔ اس گھر میں صرف ایک ہی ٹی وی تھا، امی نے اور ٹی وی لانے ہی نہیں دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر کمرے میں اگر الگ الگ ٹی وی ہوگا تو جو تھوڑی دیر ہم سب ساتھ مل کر انجوائے کرتے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے۔ ایمان بی بی، پانی کا وقت نہیں ہوتا، وہ تو بے وقت پیا جا سکتا ہے نا، ابراہیم نے چبا چبا کر کہا۔ تو ایمان غصے سے گھورتے ہوئے اٹھی اور اس کے لیے پانی لانے چلی گئی، جبکہ اس وقفے میں ابراہیم نے صوفے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن بھئی ریموٹ نہ ملا تو واپس آرام سے بیٹھ گیا۔ امی کو ٹی وی کے اوپر لگے بٹنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بالکل پسند نہ تھی، اب ان کے اندر بھی پاکستانیوں جیسا کچھ تو تھا۔ ایمان واپس آئی اور پانی لا کر ٹیبل پر رکھا اور دوبارہ بیٹھ گئی، پھر اسے دکھاتے ہوئے اپنے دوپٹے سے ریموٹ نکالا اور آواز تیز کی، پھر ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو غصے سے گھور رہا تھا۔ امی دیکھیں، میں کچھ نہیں کر رہی، پھر بھی بھائی مجھے گھور رہے ہیں، ایمان نے اونچی آواز میں روتی شکل بنا کر کہا۔ لہجے میں ابراہیم کے لیے ادب و احترام تھا، امی کو اپنی ٹیم میں لینا تھا۔ ابراہیم، کیوں بہن کو تنگ کر رہے ہو؟ امی کی آواز پر ابراہیم نے پھر سے گھورا اور اٹھا تاکہ باہر امی کے پاس آ سکے۔ میچ تو ویسے بھی اس مینڈکی نے دیکھنے نہیں دینا تھا، اور اسٹار پلس کی گوپی بہو کی شکل اور اوور ایکٹنگ برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اسے جاتا دیکھ کر ایمان نے زبان کی نمائش کی، جسے ابراہیم سہ گیا، اٹھ کر باہر گیا۔ مانو اٹھنا یار، ابراہیم کب سے ایمان کی چارپائی ہلا رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے بھائی، سونے دینا۔ ایمان چادر کھینچ کر واپس سونے لگی۔ ایمان یار اٹھ جا، قسم سے بہت بھوک لگی ہے، ابراہیم نے مظلومیت سے کہا۔ ہاں تو کس نے کہا تھا شام کو دوستوں کے ساتھ پارٹی کر کے رات کا کھانا گل کر دو؟ اچھا نا یار، ہو گئی غلطی، اب اٹھنا دینا، کچھ بہت بھوک لگی ہے، ابراہیم پھر سے بولا۔ تو ایمان کو اس پر ترس آ گیا اور اٹھ کر جانے لگی تو ابراہیم بھی اس کے ساتھ آیا۔ میں دال نہیں کھاؤں گا، ابراہیم منہ بنا کر بولا تو ایمان نے گھور کر اسے دیکھا۔ مطلب بندہ رات کے 2:30 بجے بھی نخرے اٹھائے۔ اس وقت میں آپ کے لیے خدمت میں شاہی کوفتے پیش کرنے سے قاصر ہوں، بادشاہ سلامت، ایمان دانت پیس کر بولی۔ چلو شاہی کوفتے نہ سہی، فرینچ فرائز تو کھا ہی سکتی ہو بادشاہ کی داسی، ابراہیم نے شرارت سے کہا، کیونکہ یہ ان دونوں کے فیورٹ تھے۔ وہ مسکرائی اور آلو کاٹنے لگی۔ چاکلیٹ ختم ہو گئی ہیں، فریج سے، ایمان نے بتایا، اور کام میں لگ گئی، جبکہ ابراہیم بھی اس کے ساتھ کام پر لگ کر پلیٹ اور کیچپ نکالنے لگا، اور پھر دونوں بہن بھائیوں نے رات کے 2:30 بجے چھوٹی سی پارٹی کر لی۔ امی دیکھیں اپنے لاڈلے کو، ایک جوتا نکالنے کے چکر میں میری ساری سیٹنگ خراب کر دی۔ وہ صبح ہی صبح اپنی شکایتوں کا پٹارا کھول کر بیٹھ گئی۔ بول دیں اسے جب تک یہ واپس ساری سیٹنگ نہیں کرتا اس گھر سے باہر نہیں جا سکتا، وہ حکم دے کر ایک بار پھر سے برآمدے میں پوچھا لگانے لگی۔ امی مجھے دیر ہو رہی ہے، میں واپس آ کر لڑ لوں گا، وہ کہتا ہوا باہر جانے لگا۔ آ کر خود صفائی کرو گے، میں بھی نہیں کرنے والی، وہ اسے سناتی ہوئی روم میں جا کر سیٹنگ کرنے لگی، ساتھ بڑبڑاہٹ بھی جاری تھی۔
شام کو گھر واپس آیا تو ابھی تک روٹھی بیٹھی تھی، اسے دیکھتے ہی منہ بنا کر چلی گئی۔ ابراہیم بے اختیار مسکرایا، اب اس کی مینڈکی پلس چپکلی کو منانا پڑے گا۔ امی یہ رس ملائی اب کون کھائے گا؟ جس کے لیے لایا تھا وہ تو ناراض ہے۔ رس ملائی کا نام سنتے ہی ایمان ساری ناراضگی بھول بھال کر بھاگ کر اس کے لیے پانی لائی۔ بھائی آپ بہت تھک گئے ہوں گے، وہ مسکراتے ہوئے ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ بالکل بھی ناراض نہیں ہے، اور جو رس ملائی اس کے لیے لائی گئی ہے وہ برائے مہربانی اس کے حوالے کر دی جائے۔ ارے نہیں نہیں میرا بچہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ لو تمہارے لیے لایا تھا۔ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے رس ملائی والا شاپر اس کی طرح بڑھایا، جسے لے کر وہ خوشی خوشی کچن میں آ گئی۔ میرا کیوٹ خرگوش، وہ بڑبڑاتے ہوئے رس ملائی کھانے لگی۔ امی آج میں جلدی آ جاؤں گا، آپ کو ہسپتال لے کے جاؤں گا، آپ کا چیک اپ کروانا ہے، وہ شوز پہنتے ہوئے بولا۔ تب ہی ایمان نے اپنی لسٹ آ کر اس کے ہاتھ میں دی۔ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو امی کو ہسپتال لے کے جاتا تھا، جبکہ ایمان کی لسٹ لے کر اس کو ساری چیزیں لا کر دیتا تھا۔ ہر ماہ ایمان کی لسٹ لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ امی اس کی لسٹ لمبی ہوتی دیکھ کر ہر مرتبہ ڈانٹ دیتی، مگر ابراہیم کہتا امی نہ ڈانٹا کریں، اس کا حق ہے، اور اس کے بعد ایمان اپنے بھائی کے صدقے واری جاتی۔ اب یہ الگ بات تھی کہ یہ دن مہینے میں بس ایک ہی بار آتا تھا، باقی پورا مہینہ وہ دونوں دشمنوں کی طرح لڑتے گزارتے تھے۔ دنیا کا واحد رشتہ جس میں لڑنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور پھر اس لڑائی کے بعد کی ناراضگی کی مدت بھی کوئی نہیں ہوتی۔ بھائی میرے فون کی اسکرین ٹوٹ گئی ہے، وہ اپنا بلیک بیری اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔